अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन सामीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम शान नबूवत ऑफिशियल चैनल पे तफसीर तिबयानुल कुरान पढ़ाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द इसका आगाज़ हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये तफसीर का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो जल्द ही इसका आगाज़ का तारुफ़ी प्रोग्राम की वीडियो आपके सामने आ जाएगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज़ हो जाएगा। आज की वीडियो में हम मुसन्निफ़ तफसीरुल कुरान तिबयानुल कुरान शेखुल हदीस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने तफसीर तिबयानुल कुरान को लिख कर उम्मत पर एक ऐसा एहसान किया है कि हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और इन्होंने तफसीर तिबयानुल कुरान के बारे में क्या कहा है, आइए हम इन्हीं की गुफ्तगू से तफसीर तिबयानुल कुरान की शान को समझते हैं और इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी दीन में क्या अहमियत है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या ज़रूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत करम और बेहद एहसान है कि शरह सही मुस्लिम की तकमील के बाद अल्लाह ताला ने मुझे तिबयानुल कुरान लिखने की सआदत अता फरमाई और कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह के बाद कलामुल्लाह की तफसीर की तौफीक बख्शी अल्लाह तबारक व तआला ने। हमारे उलमा मुतक़द्दिमीन ने तफसीर के मौजू पर इस कदर ज़्यादा और अजीम काम किया हुआ है कि इस पर कोई काबिल ज़िक्र इजाफ़ा नहीं हो सकता। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि उलमा इस्लाम की ज़्यादातर काविशें अरबी ज़ुबान में हैं, जिन तक आम उर्दू दान तबका की रसाई मुमकिन नहीं है। तो इस बात की बेशक ज़रूरत थी कि अलूम और मारिफ़ के इन जवाहर पारों को सहल और आम फहम अंदाज में जदीद उसलूब नगारिश के साथ और इसके मुताबिक उर्दू ज़बान में मुंतकिल कर दिया जाए। इसी तरह कुरान मजीद के तराजम का हाल है। हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने अपने अपने ज़माना में इस दौर की ज़बान के मुताबिक कुरान मजीद के मफ़ाहीम को उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया और इनकी ये मसाई बहुत काबिल कदर, बहुत लायक रश्क और बहुत काबिल इस्ताइश है। लेकिन ज़ुबान का उसलूब और मिजाज वक़्त के साथ साथ बदलता रहता है। इस वजह से मैं महसूस करता था कि इस दौर के उर्दू पढ़ने वाले लोगों के मिजाज और उनके उसलूब के मुताबिक कुरान मजीद का तर्जुमा करना चाहिए, ताकि पढ़ने वालों को इसके लिए ये तर्जुमा जो है उनके लिए अजनबी और नामानूस ना हो। फिर आगे फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा तहतुल लफ्ज़ नहीं किया और ना ही ऐसा किया है कि कुरान मजीद के अल्फाज से बिल्कुल अलग और अरबी मतन की रियायत के किए बगैर कुरान मजीद के मफ़हूम की तर्जुमानी की जाए। मैंने अपने आप को कुरान मजीद के अल्फाज और इबारत का पाबंद रखा है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया। तफसीर में मैंने इस्लाम के मुसल्लमा अकायद को दलाइल से मुज़य्यन किया है और कुरान मजीद की जिन आयात में अहकाम और मसाइल का ज़िक्र है, वहाँ मैंने तमाम फ़क़ीह मज़ाहिब का दलाइल के साथ ज़िक्र किया है। ये अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर तिबयानुल कुरान के बारे में ख़ुद आगाही बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने तफसीर में कौन कौन से अमूर सर अंजाम दिए हैं और किस तरह उन्होंने मेहनत शाका की है। आगे फरमाते हैं कि हमारे मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन ने कुरान करीम की तफसीर में जो नुकात बयान किए हैं, इनमें से मैंने इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन जो बहुत बईद नुकात हैं या दूर अज़ कार तावीलात हैं और इनको मैंने तर्क कर दिया है। मैंने ये कोशिश की है कि कुरान मजीद की तफसीर से ज़्यादा अहादीस और आसार को पेश करूँ। आम तौर पर मुफस्सिरीन सिर्फ़ हदीस का ज़िक्र कर देते हैं और इसकी तखरीज नहीं करते। मैंने काफ़ी मेहनत और जाफशानी करके तिबयानुल कुरान में दर्ज हर हदीस की तखरीज की है और इसका मुकम्मल हवाला बयान किया है। अलबत्ता हाफिज़ मंजरी, हाफिज़ अल-हिशमी और हाफिज़ सयूती चूँकि इल्म हदीस में बहुत सिक्का हैं, इसलिए इनकी तसनीफ़ में दर्ज मुस्लिम आइमा
حدیث کی روایات کو ان کے حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور کہیں کہیں اصل ماخذ کے حوالوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے بعض مصنفین ایسا کرتے ہیں، مثلا حافظ سیوطی نے ایک حدیث کو 10 ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے، اب وہ حافظ سیوطی کا ذکر کیے بغیر اس حدیث کو ان حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ تلبیس کرتے ہیں کہ گویا اس حدیث کو انہوں نے ان 10 حدیث کی کتابوں سے تلاش کیا ہے۔ اس طرح علامہ شامی نے اگر کسی مسئلہ کو 10 فقہا کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کیے بغیر اس مسئلہ کو ان 10 فقہا کے حوالوں سے ذکر کر دیتے ہیں اور پڑھنے والے پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس مسئلہ کو ان 10 فقہا کے حوالوں سے تلاش کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ تلبیس سخت مذموم ہے۔ اگر حافظ منظری یا حافظ الہاشمی یا حافظ سیوطی نے کسی حدیث کو 10 ائمہ کی حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو میں نے اس طرح لکھا ہے کہ حافظ منظری یا حافظ سیوطی نے اس حدیث کو ان 10 ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس کا مکمل حوالہ دیا ہے اور کسی کی محنت اور جانفشانی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی مذموم تلبیس نہیں کی۔ اسی طرح فقہا کے حوالہ جات کا معاملہ ہے۔ نئے اور تازہ مسائل میں غور و فکر اور اجتہاد کی کافی وسعت اور گنجائش ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں اور جو عالم بھی کسی تازہ اور نئے مسئلہ میں غور و فکر سے اجتہاد کرتا ہے تو پوری دیانت داری اور خدا خوفی سے اس کے حکم کو دلائل شریعہ سے اخذ کرتا ہے۔ اگر کسی عالم کو اس سے اختلاف ہو تو اس کو دلائل کے ساتھ اپنا نظریہ تو بیان کرنا چاہیے لیکن فریق مخالف پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ یہ ایک فرقہ واریت کی ہماری بہت بڑی آگ ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور فرقہ واریت کی آڑ لیتے ہیں، بلکہ ایک ہی فرقے کے علماء ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور طعن و تشنیع سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے اور لوگوں کا جس شخص سے کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو وہ اس کو جاہل، خائن اور اس نوع کے دیگر القابات سے نوازتے رہتے ہیں، بلکہ اس کو دین اور ملت سے خارج کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ان تازہ مسائل میں سے بعض مسائل میں ہمارا دوسرے علماء سے اختلاف ہے لیکن ہم نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان علماء کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور ان کے اعزاز، اکرام اور احترام کو پوری طرح قائم رکھا ہے۔ مثلا ہمارے نزدیک اگر نماز کی پورے وقت میں ٹرین نہ رکے تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ تاہم جو علماء اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں ہم نے ان کو مطعون نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے نزدیک ایلوپیتھک دواؤں سے علاج کرنا اور ضرورت کے وقت خون کو منتقل کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اعضاء کی پیوند کاری جائز نہیں۔ ہم نے اس سلسلہ میں ان کے دلائل پر بحث کی ہے لیکن طعن اور تشنیع سے اجتناب کیا ہے۔ اللہ ازل قیاس آگے فرماتے ہیں کہ جن موضوعات پر شرح صحیح مسلم میں مفصل بحث آ چکی ہے بعض جگہ میں نے اسی بحث کو نقل کر دیا ہے، بعض جگہ اس کو ملخص کیا ہے اور بعض جگہ ان مباحث کو از سر نو لکھا ہے۔ ترجمہ میں نے زیادہ تر ترجمہ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز جو کہ قبلہ غلام رسول سیدی صاحب کے پیر و مرشد بھی ہیں اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اس نسبت سے سیدی صاحب میرے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر بھائی بھی ہیں، تو ان کے ترجمے کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا ترجمہ البیان سے استفادہ کیا گیا اور تفسیر میں زیادہ تر احکام القرآن، الجامع للاحکام اور احکام القرآن اور البحر المحیط، تفسیر کبیر اور در منشور، روح المعانی سے استفادہ کیا گیا۔ جدید تفاسیر میں سے تفسیر منیر، مراغی فی ظلال القرآن اور تفسیر قاسمی بھی میرے پیش نظر رہی ہیں۔ اسباب نزول کے بیان میں جامع البیان پر زیادہ تر اعتماد کیا گیا ہے۔ احادیث کی بہت سی کتابیں جن کی ہم پہلے صرف نام سنتے تھے الحمدللہ اب وہ چھپ گئی ہیں
اور ہمیں دستیاب ہیں۔ میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں احادیث کو ان کے اصل حوالہ جات کے ساتھ ذکر کروں۔ اسی طرح فقہی مباحث میں مذاہب ائمہ کو ان کو اصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ درج کیا ہے۔ ماخذ اور مراجع کی فہرست میں سنین و وفات کی ترتیب سے مرتب کی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ پہلی بار اس نوع کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نظر میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ محدث، مفسر، فقیہ یا مصنف کس زمانہ اور کس دور کا ہے۔ 10 رمضان المبارک 1414 ہجری کے مبارک دن اس تفسیر کا آغاز ہوا، اور 12 ربیع الاول 1416 ہجری کے مسعود دن میں اس کی پہلی جلد اختتام کو پہنچی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس جلد میں ایک مقدمہ ہے اور الفاتحہ اور البقرہ کی تفسیر ہے۔ میں نے اس تفسیر کو متوسط طریقہ پر لکھا ہے۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، نہ بہت اختصار ہے۔ مسائل حاضرہ پر میں نے بہت شرح و بسط کے ساتھ شرح صحیح مسلم شریف میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح عبادات اور معاملات پر بھی سیر اصل بحث اسی میں آ گئی ہے، تاہم جو مسائل اور مباحث میں نے غور کیا کہ اس میں آنے سے رہ گئے، انشاءاللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ معاصرین اور عہد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے پیش نظر رکھا، اور جہاں میری رائے ان کے ساتھ متفق نہیں ہو سکی، میں نے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اخیر میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے شہود پر اور منصا پر آنے میں میرے ساتھ تعاون کیا، خاص طور پر سید اعجاز احمد صاحب، صاحبزادہ محسن اعجاز صاحب، فرید بک سٹال والے، اور پروفیسر مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، اور زیدہ مجدہ الکریم، اور مولانا محمد ابراہیم فیضی صاحب وغیرہ اس کام میں خصوصیت کے ساتھ میرے ساتھ شریک رہے، تو ان کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور مجھے اس کتاب کے تمام معاونین اور قارئین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت کے ہر خیر میں ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیزان محترم، یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی تفسیر کے بارے میں جو مختصر سا تعارف تھا، جو انہوں نے یہ محنت کی اور جس طرح انہوں نے یہ کام کو کار خیر کو سر انجام دیا، اس کے بارے میں یہ مختصر ہم نے انہی کے بیان سے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد تفسیر تبیان القرآن کا بھی آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کی تعارفی ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تو آخر میں بس میری یہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ تفسیر تبیان القرآن جب ہم پروگرام شروع کریں گے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور مسائل، کیونکہ اس دور میں کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہے، مگر جو یہ دور جا رہا ہے زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا، اور اس کا خالصتاً مقصد جو ہے وہ دینی امور کے لیے ہے، دین سے آگاہی کے لیے، دین سے روشنائی، اللہ کی معرفت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، لوگ دین کو سمجھ لیں۔ تو بس آخر میں میری اتنی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ درس قرآن سے، تفسیر قرآن کے درس سے محروم نہ رہ سکیں، اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کے پاس جب فرصت ملے آپ اس کو بیٹھ کے سیکھ لیں، دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ تو یہ علم کا ایک بہت بحر بے کنار خزانہ ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔